बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स में ये सवाल पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ क्यों शरीक नहीं हुए। इस हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून वाले ये कह रहे हैं जनाब उनकी सेहत ख़राब है इसलिए वो नहीं गए। असल सूरत हाल क्या है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी खबर, इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत, दो बेंचों में अलग अलग उनकी समाअत हुई है। एक तो चीफ जस्टिस वाला फुल बेंच है 3 रुकनी, और दूसरे जो जस्टिस एजाज खान साहब ने एक खुद नोटिस आप कह सकते हो तौहीन अदालत की जो कार्रवाई शुरू की हुई है उसकी समाअत हुई है। ये रुदात बड़ी दिलचस्प है, ये भी आपके गोश गुजार करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी अहम खबर है। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो मुल्क में अमन अमा की सूरत हाल है, दहशतगर्द जो हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ किए हुए हैं, उनको रोकना कैसे है, स्ट्रेटजी क्या है, असल सूरत हाल क्या है, इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई वहाँ पे। और जो मौजूद थे अंदर लोग, उनका ये कहना है कि जनाब ब्रीफिंग भी दी गई है और ये भी बता दिया गया, उनकी तरफ से बताया गया है फ़ौज की तरफ से कि अब हमने ये करना है। अब अली मीन गंडापुर साहब अंदर कुछ और बातें कर रहे थे। अंदर जो उनकी गुफ्तगू थी वो एक तो ये थी कि जनाब बनता तो है इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना चाहिए, इन्होंने बड़ा जनाब गंद डाला हुआ है वगैरह वगैरह। लेकिन साथ ही वो ये कहते थे जनाब कि इनके साथ नेगोशिएशन होनी चाहिए, गुफ्तगू भी होनी चाहिए। अली मीन गंडापुर का कहना था जनाब कि वो 6-7 हज़ार बंदे जो हैं वहाँ आके बस गए हुए हैं, वो इन्हीं के दौर में आए थे ना, इमरान खान ही लेके आए थे ना। तो जनाब अगर आप 6-7 बंदों का कला कमा कर देंगे तो फिर और आ जाएंगे, ये आते रहते हैं, इनके साथ अगर बातचीत की जाए तो फिर ही मामला जो हैं वो दुरुस्त समझ में चल सकते हैं। ये इस तरह की उन्होंने बात की। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, साथ ही वो ऑपरेशन की तजवीज़ भी कर रहे थे। अब जो इनके उमर अयूब साहब PTA के रहनुमा, उन्होंने एक बयान दिया है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने किसी किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। उनकी इजाज़त की भाई ज़रूरत ही नहीं है। जो नेशनल एक्शन प्लान है जो नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में APS के बाद जो साना है उसके बाद जो तय किया गया था उसी पे अमल हो रहा है। और ये कह रहे हैं जब इजाज़त नहीं दी, डेरा इस्माइल खां में एक बड़ा ऑपरेशन किया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। डेरा इस्माइल खां कहाँ है? खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। और वहाँ उन्होंने इतला दी है ISPR के मुताबिक कि 10 जो दहशतगर्द हैं फितना खारिज वो हलाक हो गए इस ऑपरेशन के दौरान। और एक कैप्टन है फ़ौज के हसनैन अख्तर, वो शहीद हो गए। अब जो मेरी इतला है कि ये जो ऑपरेशन है ना, इसमें पहले तो ये होता था ना कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो हमारी बर्री फ़ौज करती थी, आर्मी। FC की मदद भी उनको हासिल होती थी, मुतलका पुलिस से भी वो मदद लेते थे। अब ये जो स्ट्रेटजी है ना ऑपरेशन की, ये तब्दील कर दी गई है। अब इसमें जो हमारी फ़ज़ाइया है उससे भी मदद ली जाएगी। तो एक साहब बाखबर आदमी है, वो बता रहे थे जनाब ये बड़ा महंगा है फ़ज़ाइया को इस्तेमाल करना जो है। एक तो इससे इम्प्रेशन बड़ा अजीबोगरीब, जनाब फ़ज़ाइया की मदद ली, तैयार आए, मुबारी करके चले गए। तो और दूसरा ये महंगा बहुत है। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि जनाब ये जो एक ड्रोन हमला है ना वो 1 करोड़ रुपए में पड़ता है कम से कम। लेकिन उन्होंने जो ड्रोन हमलों की या फिर गनशिप हेलीकॉप्टर्स का जो इस्तेमाल है, जो पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं BLA वगैरह वगैरह के लोग, या फिर ये इधर भी जो इलाका है ये जहाँ फितनतुल खारिज वाले हैं जो अफ़गानिस्तान से आते हैं, तालिबान जिनको कहते हैं, वो लोग जो हैं वो भी पहाड़ों में छुपते हैं, ऐसी जगहों में छुपते हैं। अगर पता भी चल जाए उनकी लोकेशन का तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ये फ़ैसला मेरी इत्तला के मुताबिक ये है कि जनाब इसमें ड्रोन जो हैं वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और गनशिप हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो हैं उनसे भी मदद ली जा सकती है। तो उन्होंने जैसा कि मैंने कहा कि 1 करोड़ में वो कहते हैं पड़ता है ये जो ड्रोन है। तो अब जो एस्टीमेट लगा के बताया गया है वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ड्रोन से हमले किए जाते हैं वहाँ जहाँ वो छुपे होते हैं और उनकी लोकेशन मुकम्मल तौर पर ट्रेस हो जाती है किसी न किसी अंदाज में, और वो कहते हैं जनाब ये मुमकिन है कि ट्रेस की जा सकती है, बल्कि
بہت ساری جگہوں پہ پتہ ہوتا ہے کہ جناب یہاں وہ چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہ علاقے ایسے ہوتے ہیں، دشوار گزار علاقے ہوتے ہیں، وہ اوپر ہوتے ہیں، نیچے سے اوپر جانا ایک مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایئر فورس کی مدد جو ہے وہ لی جا سکتی ہے۔ تو ان کا خیال ہے کہ یہ جو مختلف جگہوں پہ چھپے ہوئے ہیں نا، ان کے ٹھکانے جو ہیں یہ 100 سے زیادہ نہیں ہیں۔ اگر 100 ٹارگٹ این نشانہ جو ہے فٹ لگے تو یہ 100 دے قریب ہم نے تو زیادہ دی مارنی ہے یہ بکول انہوں نے، ویسے انہوں نے گلنا انجی ہے انجی کہہ رہے ہوں جناب یہ جو کارگل ہے یہ 8 کلومیٹر کا علاقہ ہم جناب یہاں یہ کر لیں گے جناب، اور بھارت سے کشمیر کا رابطہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا تو پھر جناب اندر جو ہے وہ جو مجاہدین ہیں کشمیری مجاہدین وہ جناب اپنی کارروائیاں کر رہے ہوں گے، ادھر جناب جو وہاں سے زمینی رابطہ جو ہے ان کے کشمیر کے ساتھ بھارت کا وہ کٹ چکا ہوگا، تو جناب پھر جناب کشمیر جو ہے وہ دنوں میں ہم فتح کر لیں گے۔ اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں جو مشرف صاحب نے ایک بنایا تھا۔ بہرحال دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے اسٹریٹجی انہوں نے بنانی ہے، پلاننگ انہوں نے کرنی ہے، جانوں کی قربانیاں انہوں نے دینی ہیں، جامع شہادت انہوں نے نوش کرنے ہیں۔ تو پھر ان کی بات جو مجھے سمجھ آئی ہے، اور جو انہوں نے ایک اور بات کی ہے نا، انہوں نے کہا جناب یہ جو آپریشن ہے نا یہ لمبے لمبے نہیں چلنے، جیسے ماضی میں ضرب ادب اور رد الفساد اس طرح کے جو تھے راہ نجات جتنے بھی اس طرح کے آپریشن وہ لمبے چلے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ لمبے نہیں چلنے آپریشن، یہ مہینوں میں ختم ہونے ہیں۔ اگر واقعتاً ایسی کوئی پلاننگ ہے اور ان کے پاس وہ کہتے ہیں نا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہونے، ان کے پاس اگر معلومات ہیں اور انہوں نے کوئی سن لگا لی ہوئی ہے ان کے اندر انفارمیشن کے حوالے سے، تو پھر یہ ممکن بھی ہے کہ ایک گھاٹی کے اوپر وہاں جناب جانے کے لیے جناب افرادی قوت بڑی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے، اور پھر وہ اوپر والے بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں تو جانوں کا زیاں جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر یہ اوپر سے اٹیک کرتے ہیں تو پھر وہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ چند مہینوں میں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب 2.5 مہینوں میں، کچھ کہہ رہے ہیں جناب 3 مہینے کے اندر اندر جو معاملہ جو ہے یہ لپیٹ دیا جائے گا، سمیٹ دیا جائے گا، مجھے اس میں کچھ تھوڑا سا وزن نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری جو وہ باتیں چل رہی ہیں جناب کہ بہرنگ بلوچ کہہ رہی ہے جناب پہنچ گئی ہے جناب وہ جو جعفر ایکسپریس میں وہ قتل مارے گئے ہیں لوگ، BLA کے جناب ان کی لاشیں دے دیں، تو وہ سرفراز بگٹی جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، انہوں نے بڑا سخت جو ہے وہ اس پہ موقف دیا۔ ان کا نہیں یہ جتھوں انہوں نے لواحقین آ جان لے جان لاشاں، سانوں کی اعتراض آ، لیکن یہ جتھے نے نا انہوں نے لاشاں نہیں دینیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہرنگ بلوچ کو وہ ان کا ساتھی کہہ رہے ہیں۔ دوسری خبر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے، کل بھی اس پہ میں نے بھی لاگ کیا تھا۔ ایک تو یہ کہ عمران خان کی جو درخواستیں ہیں عمران خان سے متعلقہ جیل میں ملاقاتوں کے حوالے سے، سہولتوں کے حوالے سے، وہ 20 سے زائد درخواستیں جو ہیں وہ 3 رکنی فل بینچ جو ہے اس سے سنی ہے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ ارباب محمد طاہر صاحب ہیں اور جسٹس اعظم خان صاحب ہیں۔ تو انہوں نے یہ 24 تاریخ تک اس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے۔ تو سبڈن جیل جو وہ پیش ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا ہے جناب تمام معلومات جو ہے نا وہ ہمیں بتائیں ملاقاتوں کی۔ انہوں نے کہا جناب شیڈول سیٹ کے بھی ملاقاتیں کروا دیتے ہیں، جو 3 رکنی بینچ کا حکم ہے پہلے کا SOP جس میں طے ہوئے تھے جناب 6 وکیل جو ہیں وہ ملاقات کر سکتے ہیں، فیملی کی ملاقاتیں الگ ہوتی ہیں، دوستوں کی الگ ہوتی ہیں، پھر جو سیاسی جماعت کے لوگ ہیں ان کی ملاقاتیں الگ ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں شیڈول سیٹ کے ملاقاتیں کروا دیتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے جناب کہ جو ملاقاتوں کا مکمل ریکارڈ دیں، ملاقاتیوں کا ریکارڈ دیں، اور طریقہ کار کیا ہے اس پہ ایک مفصل رپورٹ جو ہے آئندہ پیشی پہ 24 تاریخ کو وہ دی جائے۔ دوسری طرف جو جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب ہیں جنہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ مشال یوسف جئی جو ان کی وکیل ہے PTI والوں کی، وہ ترجمان بھی رہی ہیں بشرا بیگم کی، کہ ان کی ملاقات کروائی جائے عمران خان کے ساتھ، ان کی یہ درخواست تھی تو وہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو جناب وہ یہ جیل والے کہتے ہیں جو انہوں نے جواب دیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ 6 لوگوں نے ملاقات کرنی ہوتی ہے اور وکلا نے، اور نام جو ہے نا وہ عمران خان نے دینے ہوتے ہیں۔ جو عمران خان نے نام دیے ہو گئے ہیں ملاقاتوں کے لیے، جب وہ دیتے رہتے ہیں، انہوں نے وہ ریکارڈ بھی پیش کیا کہ جناب یہ دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ نام دیے ہو گئے ہیں۔
لیکن یہ خاتون جو یہ بزید ہیں کہ نہیں جناب میں عمران خان کی وکیل ہوں مختلف مقدمات میں، تو جناب میں نے ملاقات کرنی ہے۔ پھر انہوں نے جج صاحب نے پہلے کہا جناب عمران خان سے پوچھنا پڑے گا جناب یہ ہے ان کی وکیل یا نہیں، تو جناب عمران خان کو جناب لائیں یہاں، یا پھر ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا رابطہ کروایا جائے عدالت کے ساتھ، وہ ساری چیزیں ان کے نام نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے اپنی عدالت کی جو لا کلرک ہیں سکینہ بنگش صاحبہ، ان کو لوکل کمیشن مقرر کر کے بھیجا، جناب پوچھ کے ہیں کہ جناب یہ جو خاتون ہے مشال یوسفزئی یہ آپ کی وکیل ہیں یا نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو علیمہ خانم نے باہر آ کے کہا ہے اس کے مطابق تو یہ مشال یوسفزئی صاحبہ جو ہیں عمران خان کی وکیل ہی نہیں ہے، بشریٰ بیگم نے بھی ان کو الگ کر دیا ہوا ہے۔ تو پھر یہ کس بلبوتے پہ یہ جو ہے اس بات کا جو ہے اظہار کر رہی ہے بار بار، اور خواہش کا اظہار کر رہی ہے کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائی جو میں وکیل ہوں۔ تو یہ اب جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے جو گفتگو ہوئی ہے کل، یہ کیس جو ہے نا جو انہوں نے تین عدالت کی کارروائی شروع کر دی جناب۔ انہوں نے جو اعجاز رضا خان صاحب ہیں ایک دن پہلے انہوں نے نوٹس لیا جناب، ڈپٹی رجسٹرار کو بلایا تھا، تو پھر ڈپٹی رجسٹرار والا جو کیس ہے نا، باقی کیس تو سارے ادھر چلے گئے نا فل بینچ میں، لیکن یہ والا کیس جو انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی کے لیے شروع کیا ڈپٹی رجسٹرار کے خلاف، تو یہ جناب کاز لسٹ جاری ہوگی اور ان کی عدالت میں جسٹس سردار اعجاز رضا خان صاحب کی عدالت میں لگ گیا جا کے۔ اور انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے آپ کہہ لیں ایک طرح سے جناب یہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہم سمجھ رہے تھے نا شاید ڈپٹی رجسٹرار کو اندر کر دیں گے، وہ تو میں نے کہا ڈپٹی رجسٹرار تو بیچارہ کہہ رہے جناب وہ تو چیف جسٹس کا حکم تھا کہ فل بینچ میں تمام مقدمات لگا دیے جائیں، اور وہاں سے ڈائریکشن آئی تھی ان کے آفس سے، تو ان کا کیا قصور ہے؟ اور دوسرا کہ کیا یہ چیف جسٹس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں گے؟ تو اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ جو کیس منتقل کرنے والا نا فل بینچ کو باقی بینچوں سے، تو یہ اگر ہائی کورٹ کے جج کا حکم نہ ہوتا، یعنی چیف جسٹس کا حکم نہ ہوتا، تو یہ کرمنل توہین عدالت تھی جس میں قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب میں کچھ ایسا نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا، کوئی بری یادیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، لیکن میں اس میں ججمنٹ دوں گا۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ قانونی پہلو جو ہے نا جو کیس ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے ان پہ کوئی اپنی ججمنٹ دینا چاہ رہے ہیں، کوئی فیصلہ دینا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے جو اگلی پیشی ہے میرے خیال تاریخ تو کوئی نہیں ڈالی، انہوں نے عید کے بعد جناب اس کو سنیں گے۔ انہوں نے ڈپٹی رجسٹرار سے کہا کہ جناب آئندہ پیشی پہ نا آپ رولز جو ہیں وہ لے کر آئیں، اور وہ رولز بھی لے کے آئیں جن کے تحت چیف جسٹس کو یہ اختیار دیا گیا ہے، اگر ہیں تو ایسے کو رول کہ جناب یہ مختلف بینچوں سے جو زیر سماعت مقدمات ہیں وہ لے کے ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں، یا جو زیر سماعت مقدمہ ہے وہ کسی جج سے واپس لیا جا سکتے ہیں، اگر کوئی رول ہے تو وہ بھی بتائیں۔ اس طرح کے بعد ان کا جناب میں کوئی نا یہ جو میں نے عرض کیا کوئی کارروائی شاروائی اس طرح نہیں کرنا چاہ رہا، میں تو صرف ایجوکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ ویسے جج کا کام ایجوکیٹ کرنا نہیں ہوتا، جج کا کام تو فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران دار ججز جو ہیں جو ایکسٹراڈنری ریلیف دیتے رہے عمران خان کو، سپریم کورٹ میں ہو یا ہائی کورٹس میں ہو جہاں بھی ہو، یہ 26ویں آئینی ترمیم بھی انہی کی حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ اب یار یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ سید منصور علی شاہ چیف جسٹس پاکستان نہیں ہوں گے، 26ویں آئینی ترمیم کا شکار ہو جائیں گے؟ اگر اکارڈنگ ٹو بک فیصلے آ رہے ہوتے تو آپ بھی یہ سمجھ سکتے ہیں، میں بھی یہ عرض کر سکتا ہوں کہ کسی 26ویں آئینی ترمیم کی یا یہ جو ٹرانسفر ہو کے گئے ہیں جج مختلف ہائی کورٹ سے، 3 ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور دوسرا میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں یہ لوگ ان کو جانتی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، میں نے تو لاہور ہائی کورٹ میں دیکھا ہوا ہے، میں نے بطور وکیل بھی ان کو دیکھا ہوا ہے، وہ اس طرح کے پریشر میں آنے والے نہیں ہیں، یہ پکی بات ہے۔ اور وہ جو فیصلے کریں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، اور یہ ابھی دیکھ لیں یہ جو اس حد تک یہ جو ججز تھے ان کا اثر و رسوخ جو تھا ماضی میں، وہ ایک تو یہ کہ جب یہ وہاں گئے ہیں تو اس کے بعد وہاں کی جو انتظامی کمیٹی ہے وہ تبدیل ہوگی، اور دوسرا یہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے سروس میٹرز کو دیکھنے کے لیے ایک ٹریبیونل ہوتا ہے، وہ ٹریبیونل بھی نیا بنا دیا انہوں نے۔ جو پرانا ٹریبیونل تھا اس میں جناب بابر ستار صاحب تھے،
میرے خیال طارق جہانگیری تھے اور ارباب طاہر صاحب تھے. اب وہ جو نیا بینچ وہ ٹریبیونل بن گیا تو یہ سارے جو ہیں جناب ہو گئے ہیں فارغ اور نئے ججوں پہ مشتمل جو ہے انہوں نے جو بینچ بنا دی ہے. ایک تو جناب خاتم حسین سمرو صاحب ہیں جو ٹرانسفر ہو گئے ہیں سندھ ہائی کورٹ سے, اور اعظم خان صاحب ہیں یہ ایڈیشنل جج ہیں, اور انعام امین منہاس صاحب جو یہ بھی ایڈیشنل جج ہیں. ان پر مشتمل آپ جو ٹریبیونل ہے وہ کام کرے گا. اب جو وہاں سردار اعجاز اسحاق کے سامنے جو دلائل دیے ہیں ایڈوکیٹ جنرل نے, وہ تسی کہہ سکتے جناب وہ جڑی نا وہ ہلکی ہلکی ڈھولکی ٹائپ مٹھی مٹھی ٹکور اس طرح کا انہیں جڑے دلائل سی نا اس طرح دے سی. ویسے تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جڑے ڈپٹی رجسٹرار دی میں وکالت نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے جناب مینو اس معاملے تو الگ کر دیو, وہ اگر تسی یہ خلاف کاروائی کرنی تو پروسیکیوٹر مقرر کرو یا مینو اسپیشل پروسیکیوٹر لا دیو, لایا جا سکتا. انہوں نے کیا نہیں لیکن اسپیشل پروسیکیوٹر ایڈوکیٹ جنرل نے بھی لایا جا سکتا یا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بھی لایا جا سکتا. اچھا بہرحال انہوں نے جو میں نے کہا ہے نا کہ ہلکی ہلکی ڈھولکی والی, تو پہلے انہوں نے جب دل کی باتیں کی تھی نا ایک دن پہلے اعجاز اسحاق خان صاحب نے, تو انہوں نے کہا جناب کل آپ نے دل کی باتیں کی تھی اور ہم نے سنی, آج آپ مجھے بھی موقع دیں کہ میں جناب کچھ دل کی باتیں کر لوں. انہوں نے جناب ایک ہی سوال ہے کہ یہ جو خاتون ہے مشال یوسف زئی, کیا یہ عمران خان کی وکیل ہیں؟ بس یہ ایک سوال ہے, اور سارا کیس اسی ایک سوال کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں جناب یہ جو عمران خان کے فوکل پرسن ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب, یہ عدالت میں موجود ہوتے ہیں. باہر انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ جناب ہماری وکیل نہیں ہے. جب عدالت کے اندر موجود تھے تو پھر عدالت کو بتانا چاہیے تھا. عمران خان کے ترجمان کے طور پہ عدالت کو بتا دیتے. یہ جو پی ٹی اے والے ہیں نا, یہ ججوں کے کندھے استعمال کر کے اپنی تشہیر چاہتے ہیں. اور کیا اس میں کہ جناب یہ عمران خان کا نام جو ہے روزانہ جو ہے وہ ٹی وی چینلز اور میڈیا پہ گونجتا رہے گا اس وجہ سے, اور دیکھیں جناب بڑا ناانصافی ہو رہی ہے. اب جو جج صاحب کا رویہ ہے, جو طریقہ کار ہے ان کا, تو پھر جج صاحب نے کہا یہ میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک بینچ سے جہاں کیس دیر سماعت ہو چیف جسٹس سے دوسرے بینچ میں بھیج سکتا ہے یا نہیں بھیج سکتا, میں نے تو اس پہ وہ بات کرنی ہے, اس پہ ججمنٹ دینی ہے. تو انہوں نے کہا جناب کل آپ نے جج صاحب نے جو کہا ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ کل آپ نے کہا تھا جناب میں انصاف نہیں دے سکتا تو مجھے یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. ان کا مجھے بھی آج دل کی بات کرنے دے. نیاز اللہ نیازی وہ کہتے ہیں عدالت میں موجود تھے لیکن انہوں نے عدالت کو نہیں بتایا. اب آپ ان کو بلا کے پوچھ لیں کہ یہ عمران خان کے وکیل, یہ خاتون جو ہے عمران خان کی وکیل ہے یا نہیں ہے. اب جیل سپرنٹینڈنٹ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ان کا نام نہیں دیتا عمران خان, ان وکلا کی لسٹ میں اس کا نام شامل نہیں ہوتا جن کو عمران خان بلاتے ہیں. تو میں ملاقات کیسے کروا دوں؟ سنگل بینچ کا فیصلہ ہے, اور 3 رکنی بینچ نے جو ایس او پی طے کیے تھے, لارجر بینچ نے فل بینچ نے, وہ فائق ہے, اس کو ماننا ہے. میں تو چلو آپ کے حکم کے مطابق کہتا ہوں جا کے جناب آئے, وہ کہتے نہیں ملنا, وہ نام ہی نہیں دیتا ان کا. چلو یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں ملنا لیکن نام ہی نہیں دیتا ان کا. تو پھر وہ مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہے نا, انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو یہ میرے ساتھ وکلا کھڑے ہوئے یہ عمران خان کے بھی وکلا ہیں. اب دیکھ رہے ہیں جج صاحب کو جہاں کیا کرنا چاہیے تھا, وہ ان کے وکیل ہیں مشال یوسف زئی کے وکیل ہیں شعیب شین صاحب, وہ تھے, اور جہانگیر جدون صاحب جو سابق ایڈوکیٹ جنرل تھے ان کے دور میں, عمران خان کے دور میں اسلام آباد کے, وہ تھے. ان کا جناب یہ عمران خان کے وکلا ہیں, یہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, انہیں عمران خان نے کہا ہے کہ یہ میرے کیس میں پیش ہوں. اب جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ وکیل ہے مشال خاتون جو ہے مشال یوسف زئی, تو جناب اس کی بات جو ہے اس میں وکیل کہہ رہی ہے. اب پھر ملزم سے ہی پوچھنا تھا نا کہ جناب یہ آپ کی وکیل ہے یا نہیں ہے, تو اس کے لیے میں نے جناب لا کلرک کو بھیجا لیکن انہیں ریٹ گھنٹے بٹھائے رکھا گیا, ملاقات نہیں کروانے دی گئی. اب یہ جج صاحب ہیں, یہ جو مشال یوسف زئی نے بات کی ہے کہ جناب شعیب شین ان کے وکیل ہیں تو وہ ملاقات کے لیے بھی جاتے ہیں. جج صاحب بجائے یعنی اتنا آگے جانے کے لا کلرک کو لوکل کمیشن بنا کے بھیج رہے تھے, تو یہ سیدھا کہتے شہین, یہ شعیب شین سے پوچھ لیتے یار کہ آپ تو روزانہ ملتے ہیں, آپ پوچھ کے آ کے بتا دیں مجھے. اچھا ایک اور بات کہ نا میڈیا جو ہے نا اسلام آباد کی ہائی کورٹ والا, وہ زیادہ تر جو ہے نا عمران خان کی الو ڈنڈی مار رہے ہیں. اب جج صاحب نے یہ پوچھا ایڈوکیٹ جنرل سے کہ جناب اگر آپ میری جگہ ہوتے, جج ہوتے, تو پھر آپ کیا کرتے؟ ایڈوکیٹ جنرل کا جناب آپ میری چھوڑیں, اگر آئین اور قانون
پر چلنے والے کسی شخص کے سامنے یہ معاملہ ہو تو وہ یہ بات ضرور پوچھتا کہ جناب عمران خان کے روزانہ بیانات آتے ہیں صحافیوں کے ذریعے، وکلا کے ذریعے، ملاقاتیوں کے ذریعے سے، کبھی مشال یوسفزئی والے ایشو پہ اس نے بات نہیں کی، کبھی بیان نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیاز اللہ نیازی جو کہتے ہیں ہماری وکیل نہیں ہے، تو یہ تو عمران خان نے اظہار لا تعلقی کر رکھا ہے اس سے۔ بہرحال پھر جناب بات آگے بڑھتی رہی، جناب انہوں نے شیب شیخ نے کہا جناب یہ ججمنٹ جو ہے یہ اس طرح کی ججمنٹ ہے جو انہوں نے دی ہے، ریزننگ نہیں دی ہوئی جناب سرفراز ڈوگر صاحب نے، تو اس میں ریزننگ تو دی ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جناب اس لیے تمام مقدمات کو اکٹھا کرنا ضروری ہے۔ وہ ایڈوکیٹ جنرل تک 37 مقدمات ہیں، اکٹھا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ مختلف ججمنٹ سنا دیں۔ یہ ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی نوعیت کے مقدمات کو اسی ایک نقطے کی بنیاد پہ اکٹھا کیا جاتا ہے، یکجا کیا جاتا ہے، ایک بینچ میں لگایا جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے جناب کہا جناب ٹھیک ہے، پھر عید کے بعد اس معاملے کو دیکھیں گے۔ اور جو جہانگیر جدون صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں یہ ڈپٹی رجسٹرار کی وکالت نہیں کر سکتے۔ ان کو جناب تھینک یو، آپ نے مجھے اس سے نکالا ہے۔ تو جج صاحب نے کہا ہم آپ کو اس معاملے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب مجھے نکال ہی دیں۔ تو اب اس کی سماعت عید کے بعد جو ہے یہ انہوں نے کہا جناب اس کو سنیں گے عید کے بعد۔ اور آخری جو خبر ہے وہ ہے جناب میاں نواز شریف صاحب والی۔ میں نے بھی اس پہ ولاگ کیا تھا کہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، 3 بڑے آپریشن کیے ہیں انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور تخریب کاروں کے خلاف کارروائی کے لیے، تو انہیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس پہ مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے تو جناب ان کے جو قریبی صحافی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ بیمار ہیں، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر مریم نواز جو ہیں وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئی ہوئی ہیں سعودی عرب میاں شہباز شریف کے ساتھ، تو وہ ایک تصویر آ جاتی ہے، وہ اپنی بیٹی کو عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ کر رہے ہیں جیسے باپ کرتا ہے۔ تو اس میں جناب وہ دیکھیں جناب وہ بالکل ٹھیک ہے، فٹ ہے۔ تو اب ایک تو جناب کچھ وزیر ہیں ان کی گفتگو سامنے آئی ہے، جو میری انفارمیشن ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو یہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں وزیر دفاع صاحب بڑے قریب ہیں نواز شریف کے، اور وہ کہتے ہیں جناب میں جب دل کرتا تھا جا کے مل لیتا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب 1 ہفتہ پہلے میں نے ان کو فون کیا میاں نواز شریف کو، جناب میں نے آپ سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے گی تو میں تمہیں پھر دسوں گا، جو تمہیں کہوں گا نا ادو پھر آنا۔ یعنی یہ وہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اور دوسری طرف اعتراض کرنے والے کہہ رہے ہیں جناب بیٹی نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، ہیریٹیج بدری کون سی کمیٹی ہے، تو اس کا جناب چیئرمین بنا دیا ان کو، تو وہاں جاتے ہیں اجلاسوں میں، وہاں جاتے نہیں۔ یہ کس نے کہا وہاں اجلاسوں میں جاتے ہیں؟ وہ جو اصل صورتحال میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، یہ نا پچھلے کوئی 1 مہینے سے 2 مرتبہ جو شریف میڈیکل کمپلیکس ہے میری اطلاع کے مطابق وہاں یہ داخل رہے ہیں، ان کا علاج ہوتا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں میڈیکل چیک اپ کے لیے، میڈیکل چیک اپ سے آگے بات بڑھ چکی ہوئی ہے۔ ان کی جو دل کی دھڑکنوں کی ترتیب ہے نا وہ ڈسٹرب ہے۔ اب جو میری اطلاع کے مطابق جناب یہ جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے پیس میکر۔ اگر پیس میکر لگ جاتا ہے تو پھر نقل و حرکت جو ہے وہ مزید محدود ہو جائے گی ان کی۔ جس شخص کو پیس میکر لگا ہو دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ معمول پہ رکھنے کے لیے، اس کو سفر سے منع کیا جاتا ہے، زمینی سفر سے بھی، ہوائی سفر تو اور بھی خطرناک ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو یہ دعا کریں کہ اس کی نوبت نہ آئے پیس میکر والی جو بات ہے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے، جو میری اطلاع ہے، کہ پیس میکر جو ہے وہ کہتے ہیں نا وہ لگے گا ان کو، وہ ریکمینڈ کیا گیا ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ کرے کہ ادویات سے ٹھیک ہو جائے، وہ دل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ صحیح طریقے سے، جو ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ دل صحیح طریقے سے پمپ نہیں کرتا بلڈ کو، اور اس کے لیے پھر پیس میکر لگایا جاتا ہے۔ یہ تو خواجہ آصف صاحب بتا رہے ہیں، میں نے فون کیا تھا تو انہوں نے کہا جناب میں بتاؤں گا تب آنا۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ نواز شریف بے تکلف ہیں، ان کے ساتھ محفل کر کے، ان کی محفل میں بیٹھ کے یہ اپنے پاس بٹھا کے یہ خوش ہوتے ہیں، خوش گپیاں لگاتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی رابطہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ کسی کو بتا رہے تھے کہ میں نے بھی انہیں کہا ہے، تو انہوں نے کہا ابھی ٹھہر جا یار میں بتاتا ہوں کب آنا ہے۔ یہ ان کی صحت کی اصل صورتحال جو مجھے پتہ چلی ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے ان کو بھی، باقیوں کو بھی، ہمیں بھی۔ اب دیجیے مجھے اجازت،
اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.